खुदाम यसू मसीह के जिंदा कादिर अब्दी और जलाली नाम में आपको सलाम। मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब उसका चौथा बाब, अमाल की किताब उसका चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत से खुदाम के कलाम में से तिलावत करेंगे। एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज सुबह वो ये है, आप एक आम मसीही जिंदगी गुजारना चाहते हैं या उससे जरा ऊपर के लेवल पे आना चाहते हैं? हाथ जरा खड़ा करें जितने लोग ऊपर आना चाहते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है आज मेरे दिल में जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 13वीं आयत से पढ़ेंगे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं तो ताज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ ना कह सके, मगर उन्हें सदर अदालत से बाहर जाने का हुक्म देकर आपस में मशवरा करने लगे कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर रोशन है कि उनसे एक सरीहन मौजज़ा जाहिर हुआ और हम इसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज्यादा मशहूर ना हो, हम उन्हें धमकाएं कि फिर ये नाम लेकर किसी से बात ना करें। बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो। इस बात पे आज हम गौर करेंगे। आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? उन्होंने कहा तुमने यीशु का नाम लेके मुनादी नहीं करनी, यीशु का नाम लेके तालीम नहीं देनी। तो पतरस और यूहन्ना ने उन्हें जवाब दिया कि तुम खुद ही इंसाफ करो। आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? और आगे क्या लिखा है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। आमीन। मेरे जीजो, ये जो वाकया है बाइबल मुकद्दस में, ये एक बड़े मौजज़े के बाद रूनमा हुआ है। आप जानते हैं कि यूहन्ना और पतरस और वो तमाम रसूल जिन्हें खुदाम यीशु मसीह ने चुना था, उनकी दुआया जिंदगी बड़ी मजबूत थी। वो दुआ करने वाले लोग थे, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले थे, और वो कोई खास लोग नहीं थे। वो मुझसे और आपसे भी कमतर लोग थे सलाहियतों में। हम में से शायद बहुत से ऐसे लोग हों जो उनसे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन हमारे पास वो चीज नहीं है जो उनके पास है। समझ रहे हैं मेरी बात? उनमें से एमए पास कोई नहीं था, उनमें से एमडी की डिग्री भी शायद किसी के पास ना हो। वो आम लोग थे, मछली बेचने वाले, किसान लोग, मछेरे, महसूल लेने वाले, जिनका मुआशरे में कोई खास मुकाम नहीं था, आम लोग थे। लेकिन उनके पास जो चीज थी वो आज बहुत से लोगों के पास नहीं, बल्कि है ही नहीं। मेरी और आपकी जिंदगी आम ही रहेगी जब तक हम खुदा के साथ अटैच नहीं होंगे, जब तक हम यीशु के साथ नहीं जुड़ेंगे। ये लोग आम थे, ऑर्डिनरी लोग थे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस वक्त बने जब ये यीशु के साथ जुड़ गए। तो लिखा है पतरस और यूहन्ना दुआ करने के लिए जा रहे थे। एक पहर में, दुआ का पहर था, और उन्होंने मखसूस किए हुए थे वक्त कि हमने इस वक्त जाना, इस वक्त जाना, इस वक्त जाना, इस वक्त जाना। उनकी जो पहली अवलीन तरजीह थी वो दुआ थी, खुदा की हुजूरी में झुकना था, खुदा की प्रस्तिश करनी थी, खुदा की इबादत करनी थी, खुदा के नाम को जलाल देना था। हमारी अवलीन तरजीहात आज क्या हैं? हर एक शख्स जान सकता है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ दुनियावी ही बातें होती हैं। आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये करूंगा, आज मैं फलाने बंदे के पास जाऊंगा, आज मैं ये कर लूंगा, आज मैं अपनी रक्षा धो लूंगा, आज मैं गाड़ी धो लूंगा, आज मैं मोटरसाइकिल धोऊंगा, आज मैं घर की सफाई करूंगी, आज मैं ये करूंगा, वो करूंगा, फलाने से मिलूंगा, ये वो, बहुत सी बात। लेकिन किसी भी बंदे के जहन में, मैं ये दावे से कह सकता हूं, ये बात नहीं होती कि आज मैं सारा दिन दुआ च रहूंगा। होती किसी के जहन में बात, कहते दुआ भी कर लेंगे, दुआ ही करते रहते हैं, कितनी क्यों करें दुआ। पतरस और यूहन्ना दुआ करने जा रहे थे तो लिखा एक जन्म के लंगड़े को लेके आ रहे थे जो बचपन से चला नहीं था, जन्म का लंगड़ा था, उसकी टांगे बेकार थी, पैरालाइज शख्स था। तो उसको हैकल के दरवाजे के आगे बिठा देते थे, सारा दिन मांगता रहता था, शाम को वो बड़े भाई आते थे, चौके ले जाते थे। हाँ भी कितनी दिहाड़ी लगी। उसको उन्होंने कलेक्टर बनाया हुआ था, मनी कलेक्टर बैठा रहता था, और वो सब लोग जानते थे हैकल में जो आते थे, कोई उसको एक दमड़ी, कोई दो दमड़ी, जितनी किसी को काथी इसको दे देता था, मांगने वाला शख्स। लेकिन लिखा पतरस और यूहन्ना दुआ करने के लिए अंदर जा रहे थे, खुदा का रूह उन पर ठहरा हुआ था, खुदा की बरकत उन पर थी, क्योंकि वो खुदा से मुलाकात के लिए जा रहे थे, और वो रास्ते में प्रस्तिश करते हुए जा रहे थे। हालेलुया का खुदावंद आज जैसी जावांगे थे, आज जैसी बड़ी बरकत पानी। वो ऐसी बातें नहीं करते होंगे जिस तरह हम लोग करते हैं, वो खुदा के जलाल की बातें कर रहे थे। और लिखा है उस शख्स ने
کہ کچھ شاید مجھے مل جائے، اس غرض سے انہیں کہا کہ صاحب وہ کچھ امید لگائی ان سے. تو پطرس نے اس سے کہا سونا اور چاندی ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس کچھ اور ہے جو تیری زندگی بدل دے گا. پریز دی لارڈ. اور لکھا ہے پطرس نے حکم دیا کہ یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر. تو لکھا ہے کہ اس کی جو کمزور ٹانگیں بچپن سے کام نہیں کر رہی تھی، ان ٹانگوں کے اندر خون کی سرکولیشن نہیں ہوتی تھی، ڈیڈ ہو چکی تھی، شاید سوکھ گئی ہوں، لیکن لکھا ہے اس کی ٹانگیں مضبوط ہو گئی، اس کے گھٹنے مضبوط ہو گئے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ان کے ساتھ ہیکل میں گیا اور خدا کی پرستش کرنے لگا. اس سارے سینیریو کے اندر یہ باتیں ہوئی ہیں، بڑی مشہوری پھیل گئی کہ یسوع کے شاگرد بڑے معجزے کر رہے ہیں. تو انہیں اریسٹ کر لیا. جب انہیں اریسٹ کیا گیا تو انہیں ڈرایا دھمکایا گیا کہ تم نے یسوع کا نام لے کر منادی نہیں کرنی، اور تم نے کیا کرنا ہے جی، تم نے منہ کو بند رکھنا ہے. لیکن انہوں نے کہا تم خود ہی انصاف کرو، کیا خدا کے نزدیک یہ بات واجب ہے کہ ہم خدا سے زیادہ تمہاری بات مانیں؟ میرے عزیزو، آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ہم کس کی بات زیادہ مانتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے کچھ سال پہلے یہاں پر کلام سنایا تھا کہ آپ کا فرعون کون ہے. فرعون جو ہے اس نے روکا تھا کہ تم خدا کی پرستش اور عبادت نہیں کر سکتے، تم نہیں جاؤ گے. اس نے کہا جی ہم نے تو جانا ہی جانا ہے. اس نے کہا اچھا پھر ایسے کرو کہ تم اپنی بیوی بچے ادھر چھوڑ جاؤ اور تم مرد ہی مرد چلے جاؤ. آپشن دیتا ہے، کہتا جاؤ ضرور، سارے نہ جاؤ، 2 بندے چلے جاؤ، چرچ بہت ہے. آج فرعون جو ہے، ابلیس جو ہے، اس کی تاثیریں ہمیں روکتی ہیں کہ ہم خدا کی طرف نہ آئیں. لیکن آپ اور میں بہتر جانتے ہیں کہ ہم کس کی بات زیادہ مانتے. موسیٰ نے کس کی بات مانی؟ فرعون کی بات مان لی. بتائیں ذرا، فرعون کی بات مانی، خدا کی بات کو اس نے ترجیح دی. اس نے کہا ایسے نہیں ہوگا. کہنے لگا اچھا پھر تم سب چلے جاؤ، اپنے جانور ادھر چھوڑ دو. اس نے کہا یار جانوروں سے تو پرستش کرنی ہے، ہم نے جانوروں سے تو خدا کی قربانی کرنی ہے، خدا کے نام کو جلال دیں گے، خدا کے حضور ان کو گزرانے گے، قربانی دیں گے، ہم ایک کھر بھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ہاللیلویا. یہ موسیٰ کا فیصلہ تھا اپنی قوم کے لیے، اور قوم نے بھی لبیک کہا. قوم نے کہا جی ہم ساتھ چلیں گے. اور خدا نے ایک بڑے جلال کے ساتھ انہیں مصر سے نکالا، اور مصر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی خدا نے. وجہ کیا کہ انہوں نے خدا کے حق میں ووٹ ڈالا تھا. آج ہمارا ووٹ خدا کے حق میں نہیں، ہمارا ووٹ ابلیس کی طرف ہی ہے، اور گلا خدا سے ہے. ووٹ شیطان نو تے گلا خدا کو. انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم خدا سے زیادہ تمہاری بات مانیں. میرے عزیزو، آج ہماری زندگیاں قوت سے خالی ہیں، ہماری زندگی کے اندر برکت نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر خوشی اور شادمانی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم خدا کی بات نہیں مانتے. لکھا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے ابھی تک دیکھا ہی کچھ نہیں. سخت بات ہے. اگر ہم نے کچھ دیکھا ہوتا تو ہم کہتے، اگر ہم نے کچھ سنا ہوتا تو ہم کہتے. ہم نے کچھ دیکھا بھی نہیں تو کچھ سنا بھی نہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہی کچھ نہیں. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. یوحنا اپنے خط کے اندر کہتا ہم نے اسے چھوا ہے، ہم نے اسے کیا کیا جی، محسوس کیا ہے. کل رات کو جب میں دعا کر رہا تھا تو مجھے بہت سی گواہیاں یاد آ رہی تھی. میں آپ کو بتاؤں خدا جو ہے وہ ایسا خدا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس کا تجربہ کریں اپنی زندگی میں. خدا خالی بائبل کا اور کتابوں کے اندر پڑھا جانے والا خدا نہیں ہے. جو روایتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ جی خدا نے موسیٰ کے دور میں بڑے معجزے کیے تھے، خدا نے فلاں نبی کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کیے تھے، بائبل مقدس اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ وہ نبی، وہ رسول عام لوگ تھے میری اور آپ کی طرح. خدا ان کے وسیلہ سے کام کرتا رہا، اور خدا آج میرے اور آپ کے وسیلے سے بھی کام کرنا چاہتا ہے. آمین. کیونکہ وہ کل آج اور اب تک یکساں ہے. خدا نے انسان کو یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ وہ اس کا کام کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ اویلیبل کون ہے، کون اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ ہاں خدا تو مجھے استعمال کر. آپ مجھے بتائیں کہ مچھلیاں پکڑنے والا شخص یا مچھلی بیچنے والا، ہمارے محلے میں مچھلی بیچنے والا ایک شخص آتا ہے سائیکل پہ، اس نے پیچھے ٹوکرا باندھا ہوتا ہے، اس کے اندر مچھلی ہوتی ہے اور وہ آواز لگاتا ہے مچھلی لے لو مچھلی لے لو. تو اس کے پاس اگر آپ کھڑے ہو تو آپ کو اس کے کپڑوں سے اسمیل آئے گی مچھلی کی، کیونکہ سارا دن وہ مچھلی کو پکڑتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، چھینٹیں بھی پڑتی ہیں، اس کے ہاتھوں کے اندر مچھلی کی اسمیل آ جاتی. اور ایسا ہی شخص پطرس بھی تھا، مچھلیاں پکڑتا تھا، سارا دن جال دھوتا اور مچھلیوں کے گند میں رہتا تھا. لیکن وہی شخص ایک ایسا معتبر آدمی بن جائے کہ لوگ اس کے آگے چارپائیاں بچھانے لگیں کہ اس کے سائے سے شفا ملے. کیا ہوگا جی؟ سائے سے شفا مل جائے گی، کیونکہ یسوع نے اپنے منہ سے کہا تھا تم مجھ سے بھی بڑے. در حقیقت پطرس نہیں کر رہا تھا، کار یسوع ہی رہا تھا، لیکن پطرس کے اندر سے ہو کے. ہاللیلویا. یسوع کرنا چاہتا ہے بڑے کام، لیکن میرے اور آپ کے اندر سے ہو کے. کیا آپ اور میں اپنا آپ یسوع کو دیں گے کہ خداوند تو میرے وسیلے سے بڑے کام کر؟ آج ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے. شاہد بھائی کے نانا جی تھے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، جو لوگ خدا کے کلام پہ مان لیتے ہیں خدا کس طرح کام کرتا ہے ان کے ساتھ. بزرگ آدمی تھا، میرے سے بھی لمبا تھا اور اتنا چوڑا بندہ تھا، وہ سائیکل پہ
مرنے سے کچھ دیر پہلے تک بھی وہ سائیکل پہ پتہ نہیں باہر کے شہروں میں بھی جا کے کلام سناتا. تو ایک دفعہ انہوں نے پادری سے کلام سنا کہ خدا اپنا پاکرو دیتا ہے لوگوں کو. انہوں نے کہا پاکرو دیندا ہے؟ پادری صاحب نے کہا کہ مینوں ملیا تو پھر مینوں کیوں نہیں ملیا. گھر گئے سبزی لے گئے 2-3 دن دی, بینگن کریلے جو بھی سن مولیاں شولیاں. نے کہا لے بھی بھلیے لو کے پھڑ. وہ کہنے لگے انی سبزی لے آئے. کہندا کیونکہ میں تو دعائی کرنی 2-3 دن تو جنی دیر مینوں پاکرو نہیں ملنا میں نہیں باہر نکلنا. کیونکہ اسے پتا تھا کہ خدا نے یہ کرنا ہے, پاکرو کا وعدہ ہے. آپ کو پتا ہے پاکرو دیتا ہے خدا. تو ہم نے تو کبھی نہیں مانگا پاکرو. ہماری دعاؤں میں پاکرو کہیں سرے سے ہی نظر نہیں آتا. ہماری ریکویسٹ جو ہیں, جو پریئر ریکویسٹ میں لوگ آتے ہیں, آج تک ان 15-16 سالوں کے اندر میرے پاس شاید ایک بندہ ہی آیا ہوگا, وہ بھی مینوں صحیح طرح یاد نہیں کہ وہ ایسے لے ہی آیا, تھوڑا جہا مینوں شک پہ آ رہے. کوئی بندہ نہیں آیا کہ سر جی میرے لیے دعا کریں کہ میں پاکرو سے بھر جاؤں, میں پاکرو سے مامور ہونا چاہتا ہوں, میں پاکرو کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں, میں یسوع کو پہچاننا چاہتا ہوں پاکرو کے وسیلہ سے. کوئی بھی نہیں آتا. ہر بندہ کہتا ہے جی میری جاب لگ جائے, سر جی دعا کریں میرے ڈاکومنٹس گئے ہوئے ہیں, دبئی کے ویزا لگ جائے, سر جی یہ ہو جائے, سر جی میں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں, یہ وہ بہت سی باتیں. میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں, موتیا اتر آیا ہے, بال جھڑ رہے ہیں, بڑی پریشانی جی, ٹینشن بڑی, پٹھے آکڑ جاندے. یہی دعائیں ہم نے 15-16 سالوں میں کی لوگوں کے لیے. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ سر میرے لیے دعا کرے, میں پاکرو سے بھرنا چاہتا ہوں. خواہش نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کو پتا تھا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. رسولوں کو اور ابتدائی کلیسیا کے لوگوں کو پتا تھا کہ ایدے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا. آج ہمارے پاس دنیا جہان کے پلان ہیں, لیکن خدا کے لیے کوئی بھی پلان ہمارے پاس ہے ہی نہیں. باجی آپ دعا کرتے ہیں, جس بھی بندے سے ملے وہی کہنا جی آج کل بڑا کام ٹھنڈا جا رہا ہے. کوئی یہ کہتا ہی نہیں کہ سر میں بڑا سرگرم آج کل, خداوند کا شکر ہے ہاللیلویا, میں پرستش کرتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں. کہنا جی بس اچھی جا رہی سی روٹین, آج کل خراب ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ ایک سرسری بات ہے, کوئی دعا کرتا ہی نہیں, اور اگر کرتا ہے تو وہ آرڈنری پریئرز ہیں جن کا فائدہ کچھ نہیں ہونے والا. ایک گاؤں میں ہم گئے تھے, وہاں پہ تو گیت گایا تھا, دعا انہوں دی تے چھت بھی نہ لنگ دی. اس کے اندر ایک انترا تھا, وہ کہنا انہوں نے دعا چھت بھی نہیں لنگ دی, چھت جی پھنس جاتی. وہ دعائیں وہ ہیں جن کا اثر ہی کوئی نہیں ہے, ہٹ نہیں کرتے وہ اوپر جا کے. میں آپ کو بتاؤں مجھے آج بڑی پسند ہے, مکاشفہ کتاب کے 8ویں باب میں لکھا ہے فرشتہ جو ہے اونٹ سوز لیے کھڑا ہے. تو اس کے اندر اس نے چیزیں دیکھی, یوحنا پریشان تھا کہ کیا ہے, تو فرشتہ سے بتاتا ہے یہ مقدسین کی دعائیں ہیں. کیا ہے جی؟ جو دعا پاورفل ہوتی وہی اوپر جاتی ہے, اور وہ اس اونٹ سوز کے اندر فرشتہ اس کو رکھ لیتا ہے, اور پھر خدا کے آگے اس کو جا کے گزرانتا ہے کہ لو جی راشد دی ریکویسٹ آئی, لو جی جسٹن بھائی کی آئی ہے, شاہد کی آئی ہے, ان بہنوں کی آئی, جس کی دعا میں فورس ہوگی. فورس سچائی سے پیدا ہوگی, دل سے پیدا ہوگی, خدا کے کلام کے مطابق پیدا ہوگی. جو دعا خدا کے کلام کے مطابق کی جائے گی اس کے اندر فورس ہوگی. جو دعا دل سے کی جائے گی, ایمان سے کی جائے گی, اس کے اندر فورس ہوگی. لیکن آج ہماری دعائیں بے ڈھنگی ہیں, ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی فورس نہیں, اسی لیے ہماری دعاؤں کے جواب بھی نہیں ملتے. میرے عزیزو, آج کلیسیا کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دعا. خدا چاہتا ہے کہ دعا کی جائے. آج خادمین میں دعا کی کمی ہے. میں اکثر بتاتا ہوں کہ پادریوں کو, کئیوں کو میں نے دیکھا 24 گھنٹے بائبل انہوں نے ہاتھ ہی رہندی, آلو لین جا رہے ہیں, ہاں جی بھاجی آلو کس طرح نے بائبل پڑھی, وال کٹان جا رہا بائبل لے گئے, پڑھنی نہیں انہیں, 24 گھنٹے نال رہندی ہو دے, پڑھے گا نہیں. تو آپ مجھے بتائیں بائبل ساتھ رکھنے سے, ایک پادری دعا کر رہا ہے عورت کے لیے, ہم نے خود, میں نے اور جسن بھائی نے یہ بات سنی, تو کہندی بھائی صاحب بدروواں بڑیاں تنگ کر دی ہیں. کہندا بیٹا تو ہے بائبل, جو بڑا منجا ہوا خادم, کہندا بیٹا بائبل اپنے سرانے رکھ کے سو دیا کر, بدروواں نہیں آنے. کیا یہ صحیح تعلیم ہے؟ او بھائی جب تک کلام دل میں نہیں ہوگا, ذہن میں نہیں ہوگا, خدا کی برکت آپ پر نہیں ہوگی, بدروواں خالی آرے تو نہیں ڈار دیا. ہم نے ایسے پادری بھی دیکھے ہیں جو بدروواں والے گھر بائبل چھڈ کے بھج جاندے ہیں, اگلے دن بدرو والے بندہ کہہ رہا ہے پادری صاحب بائبل تے لے جاؤ اپنی, اسی کل بھول گئے. اس وقت یہ سچے واقعات ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لکھا سکھوا قائم کے بیٹے کہنے لگے اسی بھی کٹاں گے بدروواں. وہ دعا کرنے والے لوگ نہیں تھے, نجات یافتہ لوگ نہیں تھے, خدا کے پاک روح سے بھرے ہوئے لوگ نہیں تھے. دیکھا دیکھی معجزات کو دیکھ کے انہوں نے کہا ساڈی بھی دیہڑی لگے گی, آؤ دیہڑی لائیے. دیہڑی لگانے نکل کھڑے ہوئے, اور جب گئے دفعہ بدرو نے کپڑے بھی پاڑ دیتے, چنگی توڑی لائی, بھجے اتوں, جتیاں بھی بھول لائے ہونے نے. انہوں نے کہا جتیاں تے لے جاؤ یار, نویں خسے چھڈ گئے. پاک روح سے خالی لوگ, پاک روح سے خالی زندگیاں, خدا کی حضوری اور معموری سے بیکار زندگیاں جن کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے, چلتے پھرتے مردہ لوگ کلیسیاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ خدا ہمارے وسیلے سے بڑے بڑے کام کرے. نہیں ہوں گے. بلی گرام سے کسی نے پوچھا تھا کہ سر آپ بلی گرام کیسے بن گئے ہیں؟ اس نے کہا یار مجھے نہیں پتا اس بات, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے ان تمام سالوں کے اندر صرف دعا اور کلام پڑھا ہے. کھانے کے لیے 1 گھنٹے کا ٹائم تھا, آدھے گھنٹے کا, وہ کہتا 5 منٹ میں ناشتہ کر کے کھانا کھا کے فوراً اپنے کمرے میں بھاگتا تھا اور 25 منٹ کلام پڑھ لیتا. ہمارے اندر آج اتنی چابک دستی ہے خدا کے لیے, ہم اتنے الرٹ ہیں کہ یار 5 منٹ میں اتنے گپا ہی مارنی ہے, پجا میں جا کے کلام پڑھا, جا کے میں خدا کا زور جھکوں. اگر ہمیں یہ 8 آ جائے,
اگر مسیحیوں کو یہ آٹ آ جائے کہ دعا کیسے کرنی ہے، ابتدائی کلیسیا کے لوگ ہم سے کم تھے. آج کلیسیوں کے اندر 3-3 4-4 ہزار لوگ ہیں لیکن منادی نہیں ہو رہی، بیداری نہیں ہے. وہ 120 کی جماعت تھی جو بالا خانے پر تھی. جب پاک روح سے معمور ہوئی تو پھر لکھا ہے یورپ تک آگ کی طرح کلام پھیل گیا، کیونکہ وہ آگ سے بھرے ہوئے لوگ تھے، خدا کی حضوری سے بھرے ہوئے لوگ تھے. میں کل جسن بھائی کو یہ بتا رہا تھا، میں اور بھائی گرین ٹاؤن گئے تو کل میں راستے میں بھائی سے بات کر رہا تھا کہ یونا خدا کی حضوری سے بھاگا تھا، لیکن جب یونا واپس آیا مچھلی نے اس کو اگل دیا تو خدا کی برکت اس پر ویسے ہی ٹھہر گئی. اس نے توبہ کی ہوگی خدا سے کہ خدا مجھے معاف کر دے، میں بھاگ گیا تھا لیکن اب اگر تیری یہ مرضی واقعی یہی ہے تو میں جاؤں گا، اب چاہے وہ مجھے مار دیں لیکن میں جاؤں گا. وہاں پر لکھا ہے 3 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد جب وہ شہر میں گیا تو اس نے سینٹر میں گیا وہ شہر کے، اور اس نے جا صرف ایک جملہ لکھا ہے، اس نے جا کر لوگوں میں منادی کی کہ خدا تمہارے ملک کو برباد کر دے گا. تو لکھا ہے اس کے ایک ہی جملے، میں نے بڑے غور سے اس کو پڑھا، کیا اس نے لمبا باز کیا تھا؟ نہیں، چھوٹا سا ہی باز تھا، لیکن لکھا ہے بادشاہ تک کانپ گیا وہاں پر اور سب لوگ زمین پہ آ گئے، انہوں نے ٹاٹ اوڑھ لیے، کپڑے پھیل لیے، خدا کے حضور خاک سار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ خداوند ہمیں معاف کر دے، ہم سے گناہ ہوا ہے. وہ شخص جو خدا کی حضوری سے بھرا ہوا ہے، خدا کا کلام اس کے منہ کے اندر ہے، وہ تبدیلی لے کر آنے والا شخص ہے. یہ لوگ جو تھے عام، لیکن خدا کی حضوری کے سبب سے یہ خاص بن گئے تھے. میرے عزیزو، ہم خاص اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے کاموں سے خاص بنا رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم خاص بن جائیں، طرح طرح کے فیشن کر کے، طرح طرح کے کام کر کے، لوگوں کے اندر شویں مار کے ہم خاص بنتے ہیں. کہتا جی میرے بچے تھے، کیا ہی بات، میرے بچے تھے انجن ہے، میرے بچے تھے انجن، میرے بچے بڑے سیانے ہیں، فرسٹ آیا جی. بھائی تیرے سے کسی نے رپورٹ مانگی، اگر اس رپورٹ دیکھ لو تو شاید وہ فیل ہوا ہو بچہ. کہتا میرا بچہ آندہ ہی فرسٹ، میرا بچہ تو 24 گھنٹے دعائی کرتا اور وہ بچہ محلے میں لڑ رہا ہوتا، جا گالیاں نکال رہا ہوتا گندی. آج ہم اپنے منہ سے اپنے آپ کو خاص بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم نتنیل کی طرح نہیں بن سکتے؟ یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے جس میں مکر نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ خدا ہماری تعریف کرے، خدا لوگوں کے درمیان بات کرے، ہمارے لیے خادموں پر ظاہر کرے کہ یار ہے بندہ ٹھیک. میں آپ کو مزے بتاتا ہوں، میرے لیے کئی دفعہ اس طرح کا کلام ہوا ہے، یہ نہیں کہ میں شو مار رہا ہوں، یہ خدا کی برکت ہے. پاجدن یاد ایک دفعہ میں ایک عبادت میں تھے تو جسم بھائی کے وسیلے سے خدا نے کلام کیا تھا، اور میرے پاس لکھا پڑا ہوا. انہوں نے کہا تھا کہ شہزاد میرا ایسا بچہ ہے جس کا دل جو ہے وہ بھیڑ کی طرح ہے، نرم دل شخص ہے، منہ چاہے اس کا بڑا ہے لیکن دل اس کا بڑا نرم ہے. تو یہ میں نے تو نہیں بھائی کو کہا تھا کہ جی تسی لوگوں نے اناؤنس کرنا میرے بارے سے دسنا کہ بڑا نرم دل بندہ، خدا نے کہا تھا کہ دس. تو فرق تو یہ ہے، اگر میں اور آپ فرق پیدا کرنا چاہتے ہیں، مثل مشہور ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بنیں گے تو بات نہیں بنے گی جب تک خدا ہماری تعریف نہ کرے. خدا نے شیطان سے کہا تو نے میرے بندے ایوب کو دیکھا ہے؟ ایوب نے نہیں اسی کیا شیطان ہوں کہ میں بڑا روحانی بندہ ہوں، میں بڑی دعا کرنے والا ہوں، میں نہیں شراب پیندا، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا. خدا نے شیطان سے کہا کہ تو نے، کہتا کہاں سے آیا؟ کہتا زمین پہ ادھر ادھر پھیلا تھا. کیا تو نے میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے؟ ہاللیلویا. میرے عزیزو، آج میرے لیے اور آپ کے لیے ہم انہی چیزوں کو بار بار کرتے ہیں. لکھا ہے کہ وہ اپنی قے کو کر کے دوبارہ کھاتا ہے، تم پتہ ہی کون کھاتا ہے. لیکن ہم لوگ وہی باتیں بار بار، 20 سال پہلے بھی وہی گناہ کر رہے تھے، انہی چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے، 20 سال کے بعد بھی ادھر کے ادھر. لیکن یہ لوگ کچھ ہی سالوں کے اندر ایسے بن گئے، پطرس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے سائے سے لوگ شفا پائیں. پولوس شرع کا عالم تھا، لیکن اس کے پاس یہ برکت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ رکھے تو کپڑوں کے اندر مسا چلا جائے، تو بدرود ہوتے جا کے پائیے تو بدرود تڑف کے نکل جائے. پولوس کے وہم و گمان میں بھی بات نہیں تھی، لیکن یسوع اس کو مل گیا، اور جب یسوع اس کی زندگی میں آیا تو پھر پولوس ایک ایسا شخص بن گیا جس نے اس طور سے منادی کی کہ شاید ہی کسی نے منادی کی. یسوع کا دیوانہ بن گیا، یسوع کے لیے زندگی بسر کرتا تھا، اور اس کی زندگی کا ٹارگٹ یہی تھا کہ میری زندگی سے یسوع کو جلال ملے. آج مسیحیوں کا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی سے یسوع کو جلال ملے، چکر ہی کوئی نہیں. ہمارا کام یہ ہے سانو یسوع تو فائدہ کیویں مل سکتا، یسوع کو کیویں کھچیے نوٹ، یسوع کو کیویں کھچیے معجزے، لیکن اسی کتنے جلال دینا کوئی پتہ نہیں. کیا ایسی کلیسیا تبدیلی لا سکتی؟ بتائیں مجھے. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، جو کچھ ہم نے سنا ہے، ہم نہ بتائیں لوگوں کو. ان کے اندر ایک بیداری تھی، پنجابی کہتے ہیں تھتھلی مچی ہوئی سی کہ یار دسیے جا کے لوگوں. جب میں نے توبہ کی تو آپ یقین مانے، میں جس بھائی کے ساتھ گیا تھا، میں نے کئی دفعہ یہ بتایا، پھر میرے ذہن میں آ رہی بات میں بتاؤں. میں نے جب توبہ کی تھی تو میں ایک بھائی کے ساتھ گیا، میرے بہنوئی تھے، وہ مجھے لے کے گئے زبردستی کہ یار تو چرچ چل ساڑے. تو جب میں چرچ گیا تو وہ گیت ہی گائی جاتے، میں تھے بالکل ہی آوازار ہو، میں گئی یار کہو جی کلیسیا ہے بند نہیں کرنے لگی. میں اس سے بار بار پوچھوں گا کنی کو اور عبادت ہے؟ وہ کہتا ہے تو شروع ہی ہوئی.
میں کہا یار ہے کہ اتنے گزارا ہوئے گا. 1.25 گھنٹہ انہوں نے گیت گائے, ہم نے بھی آج تقریباً اتنی پرستش کی. 1.25 گھنٹے گیت گانے کے بعد میں بالکل فیوز ہو گیا. میں کہا یار تو کہتے ہیں گھنٹہ کلام سناتا ہے. چلو گیت جب میوزک وغیرہ, میوزک کا مجھے شوق تھا, میں چلو پیس وغیرہ سنے کے اچھے پیس دے رہا, ڈرم کے کٹے شٹے مار رہا ہے, وہ مجھے چلو پھر بھی گزارا ہو گیا. میں ہوں 1 گھنٹہ کلام سنائے گا, اس سے بھی میں بدزن ہوا. لیکن جب پادری صاحب آئے, انہوں نے کلام سنانا شروع کیا, 2 سے 3 منٹ کے بعد میری آنکھوں سے آنسو جاری. وجہ کیا تھی کہ وہ شخص پاک روح سے بھرا ہوا تھا, اور اس نے جب کلام سنانا شروع کیا تو مجھے بھول ہی گیا کہ میں کتنے بیٹھا ہے, اور 1 گھنٹہ مجھے ایسے لگا جائے 5 منٹ ہی لنگ گئے. میں کہا یار ختم ہی ہو گیا کلام. اور اس دن میں نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی. اور پھر ہمارا کام یہ تھا کہ بس پہنچنا ہے, نیری نہیں ویہ رہے پہنچ رہے ہیں. ہمارے لیے یہ کوئی بہانہ نہیں تھا کہ جی آج گرمی بڑی, آج 102 بخار ہوا ہے, یہ بات ہی کوئی نہیں. ہمارا ایمان یہ ہوتا تھا کہ یار سائیکل چلاواں گے آپ ہی پسینہ آئے گا, بخار لات جائے, دعا کریے چل. تو جب آپ کا ایم یہ ہوگا کہ ہم نے خدا کے جلال کو دیکھنا ہے, ہم نے خدا سے برکت لینی ہے, ہم نے خدا کی پرستش کرنی ہے, تو کوئی بھی رکاوٹ آپ کے آڑے نہیں آ سکے گی. کون سی چیز ہمیں یسوع کی محبت سے جدا کر سکتی؟ کال, تلوار, وبا, موت, فرشتے, کوئی بھی چیز مجھے اور آپ کو یسوع کی محبت سے روک نہیں سکے گی اگر ہمارے اندر یسوع کی محبت. تو نے اپنی پہلی سی محبت, اسی لیے یسوع نے کہا تھا کہ محبت اگر تیرے چندی نہ تو غالب آ جانا تھی, لیکن تو پہلی دی محبت چھڑ دی, ایسے تو ٹھنڈا پہ گیا. آج ہم ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. مجھے 25 سال ہو گئے ہیں کلام سناتے, میں 35 سال ہو گئے, 35 سال اکارت گئے ہیں. اس کا فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ پولس کہتا ہے جو منادی میں لوگوں میں کرتا ہوں خود ہی اس کا قصوروار بنوں. میں جو کام لوگوں کو کہہ رہا ہوں نہ کروں, خود پوشیدگی میں وہی کر رہا ہوں, تو پھر بات تو کوئی نہیں ہے. کیا میں اپنے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بنا لوں؟ پولس رسول اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے. آج ہم اپنے آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے. ہمارے سارے سوال, ہماری انگلی اٹھتی تو بس لوگوں پہ ہی اٹھتی, ہماری انگلی کبھی اپنی طرف نہیں آتی, ہماری انگلی لوگوں کی طرف ہی جاتی ہے. کون کیا کر رہا ہے؟ میرے عزیزو, ان لوگوں کے تعلق سے لکھا ہے, انہوں نے کہا جو کچھ ہم نے سنا ہے اور جو کچھ دیکھا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نہ بتائیں. اگر ہم نے خدا کے جلال کو, خدا کی حضوری کو, خدا کی قدرت کو اپنی زندگی کے اندر دیکھ لیا ہوتا تو آج ہماری زندگیاں بیدار ہوتی. میرے عزیزو, یہ سوال بہت کٹھن ہے. شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ پائی صاحب کرنے لگے 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال بیکار ہی کٹے نے, پھر اسی ہم ہی چل جانے ہیں, ساڑھے انگلی چوک رہے ہیں. میں اپنے آپ سے ہی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں, ہم چاہتے ہیں, خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ ایسی زندگی بسر کریں جو عام نہ ہو. ٹھیک ہے جی, یسوع عام ہے, خاص ہے, تو مجھے اور آپ کو خاص الخاص بنانا چاہتا ہے. پریز دی لارڈ. لیکن کیسے؟ جب ہم اس کے ساتھ وقت گزارے. جتنا زیادہ ہم لکھا ہے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یار یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں, لیکن پھر لکھا ہے پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. ڈفرنس پھر پتا چلا, کہتے یار ان پڑھ لوگ نہیں ہیں کہ تم موجے کر دے پھر دیں. لیکن جب انہیں پتا چلا کہ یسوع کے شاگرد ہیں تو ان کے منہ بند ہو گئے. میں کہا نہیں کر سکتے. میں اور آپ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے ساتھ جوڑ جائیں, اگر ہم اس کی حضوری میں آ جائیں, اگر مجھ سے کہیں خداوند میں اپنی زندگی آج تجھے دیتا ہوں, میں اپنی زندگی تجھے دیتی ہوں, میرے دل میں مجھے برکت دے, میں تیرے لیے جیوں گا, میں تیرے لیے جیوں گا, ہم تیرے لیے جیئیں گے, اور نفرت کو اپنے دل سے نکالیں گے, بغض کو اپنے دل سے نہیں. جب آپ یسوع کے ساتھ رہیں گے تو پھر چیزیں رہیں گی, کیونکہ یسوع کے اندر یہ ہے نہیں چیزیں. نہ اس کے اندر بغض ہے, نہ اس کے اندر نفرت ہے, نہ اس کے اندر حسد ہے, نہ اس کے اندر جلن ہے, نہ اس کے اندر کڑن ہے, نہ اس کے اندر بغاوت ہے, نہ اس کے اندر عداوت ہے. یسوع جو ہے وہ محبت کرنے والا, پیار کرنے والا ہے. تو جب ہم اس کے ساتھ رہیں گے تو ہم دھیمے مزاج کے ہو جائیں گے. یوحنا جو تھا وہ بڑا کڑ مزاج تھا, لیکن یسوع کے ساتھ چلتے, گرج کے بیٹے ان کا نام رکھا تھا, بوا نرگس. لیکن جب یسوع کے ساتھ چلے تو حلیم آدمی بن گیا. محبت کرنے والا رسول اس کو کہتے ہیں. یسوع سے ملاقات کے بعد گرج کے بیٹے سے محبت کا رسول بن گیا. فرق یسوع ہے, میں اور آپ نہیں ہے. فرق یسوع پیدا کرتا ہے. اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور سوچئے ہم کہاں پر کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ دیکھ چکے ہیں, جو کچھ سن چکے ہیں, ہم ضرور بتائیں گے